अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में कहते हैं खुशामदीद। जनाब आप सुन रहे हैं रबिया राजपूत की आवाज और हम जैसे कि अर्ज करते रहते हैं कि हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। आज भी जो 1:30 से लेकर 2 बजे तक सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जाना शुरू हो चुका है, उसके बारे में आप FM 100 पर बारहा सुन रहे थे प्रोमोज कि हम बात करने वाले हैं कुछ इमोशंस के बारे में। देखिए ना, जिंदगी में कितने सारे मसाइल होते हैं, कितनी सारी सफरिंग्स होती हैं जिनसे हम सफर करते हैं। ये वाला भी सफर करते हैं, वो वाला भी सफर करते हैं और कितनी सारी चीजें होती हैं जिंदगी में जिनके मसाइल के लिए हम एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिनको हम कभी मसाइल ही कंसिडर नहीं करते और हम जिंदगी बस गुजारते रहते हैं। हमारी जिंदगी में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा हम चाहते हैं। जैसे कि हम ये बात कहते हैं, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि आपके अल्फाज का इंतखाब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपकी टोन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, अगर आपकी बात दुरुस्त है और आपका अंदाज गलत है तो वो कभी किसी को समझ नहीं आती क्योंकि आपने गलत रास्ता इख्तियार किया उस बात को समझाने के लिए। ऐसे ही कुछ हमारे जिंदगी में जो इश्यूज हैं उनको हम कभी मसाइल कंसिडर जो नहीं करते हैं, उसके लिए भी हमारे मुआशरे में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और जब तक हम उन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे हमारी जिंदगी में वो जो गिरहें हैं ना वो कभी नहीं सुलझेंगी। तो इसके लिए जनाब आज हमारे प्रोग्राम में मैथ्स लाइफ कोच के 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, 2 कोचेस मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जनाब ये मैथ्स लाइफ कोच बेसिकली क्या है और आप क्या काम करते हैं और किस तरह से हमारी जिंदगी की उलझने, परेशानियां, मसाइल कम और खत्म हो सकते हैं और क्या हो भी सकते हैं, इसकी कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इस बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सुमेरा राना। आप MA हैं इन एम्पावरमेंट और मैथ्स लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम ऑन बोर्ड। नासिर राना को भी वेलकम करते हैं। आप भी इन एजुकेशन हैं और मैथ्स लाइफ कोच हैं। यकीनन आप बहुत सारे लोगों को कोच कर रही हैं तो उनके इश्यूज रिजॉल्व कर रही हैं। आज हमारे प्रोग्राम में भी बड़ा सहल हो जाएगा, आपको वेलकम कहते हैं। नासिर कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो बेसिकली आपका जो प्लेटफॉर्म है मैथ्स लाइफ कोच यानी कि मेंटल, इमोशंस, ट्रॉमा एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स लाइफ कोच क्या है? मैथ्स लाइफ कोच इज मेंटल, इमोशंस, ट्रॉमा और स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि अभी आपने बात की है। द फर्स्ट कैपिटल उनके हैं, उनको लें अगर तो वो मैथ्स बनता है, इसलिए हमने उसका नाम मैथ्स रखा है। और लाइफ कोच मीन्स कि हम उनके लाइफ के वैल्यू को देखते हैं, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं और उसके नजरिए से फिर उस पे बात करते हैं हम। ठीक है। और इसमें जैसे कि बताया गया है कि मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है कि आपके जो मेंटल इश्यूज हैं उनको हम अगर आपके कोई ऐसे इश्यूज हैं आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ और हम उस पर बात करते हैं, देखते हैं, उसको कंसल्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ उस कांटेक्ट। और इमोशंस, जैसे कि इमोशनल बैलेंस ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए क्योंकि हम इमोशंस हमारी ज़िंदगी के इतने इम्पोर्टेंट है बिल्कुल उस पे। और ट्रॉमास, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि एक ट्रॉमा के तौर पे हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ इन कांटेक्ट रहते हैं और हम उन्हें नहीं उस तरह से इन टच आ सकते और अब हमारे जरिए एज अ कोच हम हेल्प करते हैं कि आप उनके साथ इन टच आके उनको किस तरह से हील कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी मीन्स, इट डजंट मीन कि आप कहीं पे जाकर बैठ जाएं, इट मीन्स कि आपका जो स्पिरिट है, इनर कांटेक्ट है, आप उसके साथ किस तरह से इन टच आ सकते हैं, इन कांटेक्ट आ सकते हैं। ये अच्छा, शुरू में आप सुमेरा कह रही थी ना पहली बात कि अगर किसी को मेंटल इश्यूज है, मुझे नहीं लगता कि हमारे मुआशरे में कम से कम कोई ऐसा शख्स होगा जिसके कोई इश्यूज नहीं होंगे। ये अलग बात है कि हम इश्यूज को कभी कंसिडर नहीं करते या एक्नॉलेज नहीं करते, हम बस खामोश करा देते हैं। चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे बहन भाई हैं बड़े, चाहे हमारे छोटे बहन भाई हैं। हमने तो देखा है स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो भी अपने मसाइल को जाहिर है कभी ऑन बोर्ड लेकर ही नहीं आते, उसके बारे में बात ही नहीं होती क्योंकि जब पेरेंट्स ने अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम कंसिडर नहीं किया तो बच्चे क्या खाक करेंगे। नाशरा, मुझे बताइएगा कि आप क्या समझती हैं हमारे मुआशरे में क्या ये इश्यूज वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं? अगर हम प्रॉब्लम्स ही की बात करें, इमोशनल इश्यूज की बात करें, या फिर हम शायद अवेयर हो रहे हैं अब जाके और ये इमोशंस और ये प्रॉब्लम्स हमेशा से मौजूद थी? जी बिल्कुल रबिया, जैसे आपने कहा कि अब हम बहुत ज्यादा इस बारे में अवेयर हो रहे हैं
اور یہی کام بھی ہے ہمارا ایز کوچز کہ آپ ان کو دیکھیں, کیونکہ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے گا, خاص طور پہ اگر آپ کسی چیز کو سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے. اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ہو رہے ہیں, یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس, کانشیسنیس زیادہ بڑھ رہا ہے اس طرف. ٹھیک ہے. سمیرا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کووڈ کے بعد سے لوگ جب گھروں سے کام کرنا شروع ہوئے اور گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع ہوا تو شاید لوگوں کو پتا چلا کہ ہماری کتنی ساری پرابلمز ہیں جن کو ہم اگنور کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ڈپریشن کے بہت زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں. کیا یہ ایشوز, جیسے ابھی میں ناصرہ سے پوچھ رہی تھی, ہمیشہ سے تھے موجود اور اب ہم نے ان کو اکنالج کیا ہے اور یہ اتنی زیادہ تیزی سے بڑھ کیسے گئے ہیں؟ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو آفٹر افیکٹ ہے وہ بڑا ایکسٹریم ہوتا ہے. کوئی بھی ایک ایسا قدم اٹھا لیتا ہے شخص کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اپیرنٹلی بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا. کیا ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں, کیا ہر کوئی اتنا زیادہ سفر کر رہا ہے, گزر رہا ہے؟ ہر کسی کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کانشیسلی, اگر ہم اس پہ غور کریں تو کووڈ نے ہمیں اس چیز کو, اس بات کو ریئلائز کروایا ہے کہ بیسیکلی ہم اس بات پہ ڈسکس کرتے تھے کہ ہمارے ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتے وائف کو, یا وائف کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن کووڈ کی وجہ سے گھر بیٹھنا پڑا اور بہت سارے وہ جو ایک تعلقات تھے وہ زیادہ کلوز ہونا شروع ہوئے, اور پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ بیسیکلی جس بات پہ ہم شکایت کر رہے تھے وہ اس طرح سے تو ہے نہیں, ہمارا ایشوز کہیں اور ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں آپ ایشوز کو شفٹ کر دیتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے, اس وجہ سے یہ پرابلمس ہیں, لیکن جب وہ چیز وہاں سے ہٹا دی جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نو, یہ وجہ نہیں تھی. تو کووڈ کی وجہ سے ہمیں یہ بات ریئلائز ہونا شروع ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ریزیلینس الگ ہوتا ہے نا, ہر انسان کی ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک الگ اس کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق ہر کوئی اس طرح سے نہیں کرتا. کئی لوگ ہوتے ہیں اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ آپ اس سینسیٹیوٹی کی وجہ, بظاہر وہ نہیں لگ رہے ہوتے, لیکن انر سینسیٹیوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر کہ وہ اس وجہ سے وہ قدم اٹھا جاتے ہیں جس کی ابھی آپ نے بات کی ہے. تو یہ ہر پرسن ٹو پرسن انڈیویجول ہے, آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایز اے آپ اس پہ کوئی بٹ آئی تھنک کہ ایوری ادر پرسن از گوئنگ تھرو سم تھنگ. ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, یہی ہماری کمزوری ہے شاید, اور اسی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو بھی ترتیب دیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر کوئی ایشو ہے, کوئی مسئلہ ہے جس کو آپ فیس کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اب جب ایکنالجمنٹ نہیں ہے نا, اور اگر اس انسان کو ریئلائز بھی ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, اس بندے کا مزاج فار ایگزامپل مجھے سمجھ نہیں آتا اور اس بندے کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے کسی پروجیکٹ پر, تو ہم کبھی بھی آن ٹیبل آ کر بات ہی نہیں کرتے, اس مسئلے کو ریزالو ہی نہیں کرتے. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, کووڈ کے دوران ہم نے ان سارے ایشوز کو ریزالو کیا. وہ کیسے کیا کہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا, ہم اس سے پہلے شاید کر ہی نہیں رہتے. ناصرہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ہم نے یہ ٹرم کبھی بھی نہیں سنی ہے, پروفیشنل کنسلٹنسی کی ٹرم. ہمارے معاشرے میں اس کو شاید کلینکل اپوائنٹمنٹس اور کسی ایکسپرٹ سے بات کرنا اپنے مسائل کے حوالے سے شاید ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں. ان پرابلمس کو ہم نے اس جگہ پر آ کر سمجھا ہی نہیں کہ ہمیں شاید کسی سے رابطہ کر لینا چاہیے, بات کر لینی چاہیے. شاید یہ ایشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے میٹس لائف کوچ, اس سے کیا مراد ہے, میٹس لائف کوچ کیا کرتے ہیں, اور یہ کوچز سے کیا اس ٹرم سے کیا مراد ہے؟ ہاں, میٹس لائف کوچ جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتے ان دس سینس کہ وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, بلکہ وہ آپ کو کانشیسنیس کا آپ کے ساتھ سفر طے کرتے ہیں, انکانشیسنیس سے کانشیسنیس کی طرف. تو اس لحاظ سے یہ کیونکہ مدد ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ دوسرے کو آپ خود بہت پروفیشنل دکھاتے ہو کہ ہاں تمہیں نہیں پتا, لیکن ہم ان کے اندر ان کی کوالٹیز کو ابھارتے ہیں, اس کو نکھار کے باہر لاتے ہیں تاکہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں اور اس کو وہ پتا چلے, تو ان کے بلبوتے پر اسی طاقت سے پھر وہ بڑھ کر اپنے ہی ایشوز سے لڑ سکیں. تو میٹس لائف کوچ جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک ہم سفر کے طور پہ ایک کوچ کے طور پہ کام کرتا ہے, نہ کہ ایک صرف مددگار کے طور پہ کہ ہاں سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے, ہم اگلے انسان کو اس کا آئینہ دکھاتے ہیں. بالکل راستہ دکھاتے ہیں, آئینہ دکھاتے ہیں, اس کو نکھار کر دکھاتے ہیں کہ یہ لو, یہ تمہارے اندر اسٹرینتھ ہے اور یہ تم ہو, اور اس کے ساتھ تم ہی کر سکو گے سارا مینج. اٹس ناٹ اے تھراپی. مطلب تھراپی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ آپ کو مینٹل ایشوز ہیں تو آپ کسی تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, تھراپسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں, 1-2 سیشن کرتے ہیں, دیٹس اٹ. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اٹس لائک اگر آپ
ہیلتھ ایشو پہ بات کرتے ہیں, فزیکل ہیلتھ پہ بھی, تو آپ اگر جاتے ہیں جم تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک سیشن کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب اٹس اوور. ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پراپر, جیسے ناصرہ نے بھی کہا کہ ایک سفر ہے جو طے کرتے ہیں, اور اس میں آپ کو اویئرنیس ہونا شروع ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کوچز میں اور تھراپسٹ میں یہ مین فرق ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو میڈیکیشنز بھی دی جا سکتی ہیں, اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈپریشن سے ان میڈیسن کے تھرو کس طرح سے نکل سکتے ہیں. ہم میڈیسنز وغیرہ نہیں دیتے, ہم آپ کے اندر کی جو دبی ہوئی یا بچپن میں کسی وجہ سے ٹراؤماز کی بیس پہ وہ چیزیں جو دب گئی ہیں اور وہ اس طرح سے نکھری نہیں ہوئی, ان کو ہم آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ آپ ان کو کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں ان تمام تر اپنی کوالٹیز کو. لیکن سمیرا, اس بات سے میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جو عادتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ کی کوئی کوالٹی ہے اور وہ ایڈریس نہیں ہوتی ہے یا وہ ویسے ابھر کر سامنے نہیں آتی ہے تو آپ اس کو ایٹ اے ٹائم بھول ہی جاتے ہو زندگی کے کسی مقام پر کہ آپ میں کوئی صلاحیت بھی تھی. تو کتنا پرابلم ہو جاتا ہے اس کوالٹی کو واپس لے کر آنے کے لیے اس مقام پر, اور اس انسان کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ آپ میں یہ موجود ہے اینڈ یو کین ڈو اٹ. کیونکہ یہ ساری کانفیڈنس کی بات ہے, ایکنالجمنٹ کی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. جتنا زیادہ دیر ہو جائے گی اس پختہ ہو جائے گی وہ عادت. بالکل صحیح بات ہے, آپ نے صحیح کہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر موسٹلی ہم سب گیجٹس یوز کر رہے ہیں نا, موبائل, ہمارے پاس موبائل فونز ہیں, اور موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اپ ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کلک کرنا پڑتا ہے ان کے اوپر کہ وہ اپ ڈیٹ ہو جائیں. اگر نہیں کرتے تو وہ خود بخود اپ ڈیٹ کر دیتا ہے کئی بار. اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے 7 ایئرز تک ہماری جو بیسک ہماری تربیت جس کو ہم کہتے ہیں ہو چکی ہوتی ہے, اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اس پہ بیسڈ ہوتا ہے, وہ بیسمنٹ ہوتی ہے ہماری. تو ہمیں بہت کم سکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. تو کوچ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ اویئرنیس دیتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں آپ نے بچپن میں سیکھ لیں اس کو 100% اسی طرح پوری زندگی لے کر چلنا ہے. آپ زندگی کی کسی بھی مرحلے پہ کسی بھی ایج میں آ کے اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں, اور نئی باتیں, نئی چیزیں جو وقت کے ساتھ ضروری ہوں ان کو سمجھنا, اور ان کو اس طرح سے سمجھنا کہ آپ کو وہ ہیلپ کریں, نہ کہ وہ آپ کے لیے ہرڈل بن رہے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے وقت کے ساتھ ساتھ کہ دیر آر سو مینی ویز کہ آپ ان کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی تمام تر. بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے. دیکھیں, میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے اگر کہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے. ہمیں ہر ایج کی زندگی, کسی بھی ایج کا کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, ہمیشہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اوکے یہ تو ریڈو ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ پرماننٹ ہو چکا ہے, تو پھر وہ آپ نے سوچ لیا کہ ہو چکا ہے تو پھر ہو چکا ہے. بالکل. لیکن ابھی میں ایک مووی بھی دیکھ رہی تھی, اس میں تھا کہ چوائسیز آر آلویز دیر. ٹھیک ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, انہوں نے کچھ کیا تھا, ان کی زندگی کے کچھ لرننگس تھے آپ کے سامنے, اور زندگی آپ کو وہیں لے کے جا رہی ہے. ڈو یو وانٹ ٹو ریپیٹ دوز مسٹیکس, یا پھر آپ کے پاس اب ایک اور راستہ بھی ہے جو کہ شاید آپ نے خود بنانا ہے. دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے بات کی, ہمارے والدین نے جو بھی کیا ہوگا وہ ان کے دور اور ان کے زمانے اور ان کے مطابق وہ بالکل صحیح تھا. اس یہ کہنا کہ ہمارے والدین نے ہمیں یہ بات نہیں سکھائی, اٹ ڈزنٹ مین. ہمیں موبائل چلانا کس نے سکھایا؟ والدین نے تو نہیں سکھایا, ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب ہم لوگ ان چیزوں کو اتنا, مطلب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے نا, ہم اپنے والدین کو سکھا سکتے ہیں, لیکن اسی طرح سے ہم اپنے والدین کو کسی بھی چیز کے لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں یہ چیز نہیں سکھائی. بھئی اگر انہوں نے نہیں سکھائی, جو بھی وجوہات رہی ہوں گی ان کی, لیکن آج ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم وہ چیز خود سے سیکھ سکتے ہیں, رائٹ, اور سیکھ کے اس کو نیکسٹ جنریشن میں کس طرح سے لے کر جا سکتے ہیں. اس وجہ سے ہر جنریشن کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر جنریشن آگے لے کر چلے. میں یہ سمجھتی ہوں یہ اسکیپس ہوتے ہیں ہمارے, کیونکہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں نا آؤٹ آف دا بیکس دنیا سے لڑ کر بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں. بالکل. اور اس وجہ سے اویئرنیس ضروری ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو دیر آر سو مینی ہرڈل ہیں آپ کی زندگی میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ مینٹلی طور پہ آپ اس چیز کو اس سے کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, تو بہت سارے راستے ہیں جس پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں, کیونکہ دیر از اے ول, دیر از اے وے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ناصرہ, یہ جو سیشنز ہیں آپ لوگوں کے, یہ کس طرح سے آپ کنسیڈر کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ؟ اور بیسیکلی ہم لوگ جرمنی میں رہتے ہیں,
ٹھیک تو ہے. ہم جرمنی میں پرسنلی اور آن لائن سیشنز ہیں ہمارے, لیکن پاکستان کے لیے ہم آن لائن سیشنز دیں گے اور ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو بھی, اور اس حساب سے ہم پھر آن لائن سیشنز دیں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر کہ کتنا دورانیہ ہوگا اس کا. بالکل بالکل, ہم اس کو ہم 30 منٹس کا ہمارا فری سیشن ہے پہلے, اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے, کس جگہ کس رخ کو یہ جائے گی, تھراپی کہہ لیں یا یہ کوچنگ کہیں گے ہم اس کو, کہ اور پھر اس حساب سے, کیونکہ بات یہ کہ بالکل انڈیویجول ایک پیکج تیار کرتے ہیں اور اس حساب سے پھر وہ چلتا ہے. لیکن بات یہ کہ جب آپ ایک طرف جب کانشیسنس کے راستے پہ آپ نکل پڑتے ہیں تو وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ وہاں پہ واپسی کا راستہ نہیں ہے, آگے بہتر سے بہترین ہی ہوتا چلا جاتا ہے. آپ اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس لرننگ ایکسپیرینس کو کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ والی بات میرے ہی بارے میں مجھے کوئی اور ہائی لائٹ کروا رہا ہے کہ یہ مجھ میں موجود ہے. تو جیسے کہ ابھی آپ نے کہا, میں سے اس کو کرنا چاہوں گی کہ اتنا مزہ آتا ہے آپ کو یہ بات سمجھنے میں کہ بیسیکلی باہر کچھ نہیں ہے, سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے, اور آپ صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں اور کہیں کہ او یس یہ تو میں ہی ہوں, میرے اندر ہی موجود ہے. اور کسی کو آپ کو صرف ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو, جیسے کہ ہمیں اپنا چہرہ نہیں نظر آ سکتا, اگر آپ کے چہرے پہ کوئی داغ لگا ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے تو آپ کو ہمیشہ یا تو آئینہ چاہیے ہوتا ہے یا کوئی پرسن آپ کا جو آپ سے کہے کہ دیکھو یہاں پہ کچھ ہے. تو اسی طرح ہے کہ کوچ آپ کو صرف ہیلپ کرتا ہے اس بات کے لیے کہ یہ آپ کے اندر ہی موجود ہے. ساری کوالٹیز آپ کی سلیپنگ پارٹنرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے اندر موجود ہے, اور آپ کو ایک ایسی لائٹ چاہیے جو کہ روشنی میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہے کہ ہاں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. کچھ وہ والے پین ہوتے ہیں نا جو بلو یا یلو کلر کی لائٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کو روشنی میں دکھائی دیتے ہیں, اسی روشنی میں دکھائی دیتے ہیں, وہ ایکسپرٹ کی لائن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب, یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں اساتذہ کی صورت میں, دوست احباب کی صورت میں, کبھی سبلنگس کی صورت میں, جو آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان محروم لوگوں میں سے ہو, آپ بلیم کرتے ہو اپنے لوگوں کو کہ میرے آس پاس تو کوئی ایسا موجود ہی نہیں تھا ورنہ میں کہاں نکل جاتا, تو وہ لوگ بھی اپنے جرنی پر ہیں, وہ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی جو کیا وہ انکانشیسلی بس کبھی ہیلپ کر دیا تو کر دیا, ایکسپرٹس نہیں ہے. اس کے لیے جو ایکسپرٹس موجود ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں کانٹیکٹ نمبر بھی آپ دونوں کا بتا دیتی ہوں. میٹس لائف کوچ سے آپ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں جناب؟ واٹس ایپ نمبر ہے +49 176 72 171512. یہ واٹس ایپ نمبر ہے. ای میل آپ کر سکتے ہیں life@metslifecoach.com. اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ہے metslifecoach.com. اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سمیرا رانا, ناصرہ رانا ہمارے ساتھ موجود ہے میٹس لائف کوچ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ایموشنل, مینٹل, ٹراما, یہ جو سارے ایشوز ہیں آپ کے اندر, بہت سارے لوگ بالکل سیٹ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں سڈنلی کچھ ایسا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کی فلو خراب ہو جاتا ہے زندگی کا کہ پتا نہیں اس دن کے بعد سے کیا ہوا. تو وہ جو آپ کا امبیلنس ہے نا ایموشنل, اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو ایک جو سیشن چاہیے ہے وہ چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیں. جیسے کہ اب یہ تو بہت ہی اچھی اپارچونیٹی ہے کہ آپ کا جو پہلا 30 منٹس کا سیشن ہے وہ بالکل فری ہے. بالکل دیٹ از کاؤنسلنگ سیشن ہے, اس میں ہم پتہ کرتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا, کئی دفعہ آپ کے ایشوز اتنے ڈیپ ہوتے ہیں کہ وہ کوچ سے نہیں ہیلپ ہو سکتے, اس کے لیے میڈیکیشن ضروری ہوتی ہے, تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو مے بی اگر آپ تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیں یا جانے کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ پلیز ادھر جائیں. زیادہ بہتر ایکسپرٹس موجود ہیں, کیونکہ وی آر ناٹ ایکسپرٹ فار ایوری تھنگ. ہر کسی کے ایکسپرٹس موجود ہیں اور یہ آپس میں کوآرڈینیشن میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. مجھے بتائیں کہ کیا اگلا سوال یہی ہے جس بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن سرسری سی بات کر رہے تھے, کیا یہ جو آن لائن سیشنز ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے اور آپ کے یعنی کوچز کے, کیا یہ ہمارے سارے پرابلم سالو کر سکتے ہیں؟ سارے بیسیکلی کچھ بیسک پرابلمس ہیں, اگر آپ ان کو سمجھ لیں یا ان کو جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ سمجھ لیں, ہائی لائٹ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے, تو باقی سب ان کا ایک چیز خراب ہوتی ہے نا تو ڈومینو افیکٹ کی طرح باقی سب کچھ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کئی چیزوں کو دوبارہ صحیح اپنی جگہ پہ سیٹ اپ لے آئیں تو باقی سب کچھ تو اس کے ساتھ ساتھ خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ ایموشنل بیلنس کی اگر ہم بات کریں, دیر آر فیو ایموشنس جن کو ہم جانتے ہیں, اینگر ہو گیا, غم ہو گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے, لیکن غم اتنے زیادہ ایموشنس ہیں ہمارے. اگر آپ ان بیسک سیون ایموشنس ہیں ہمارے, اگر ان کو ہم بیلنس میں لے آئیں تو باقی جتنے بھی ایموشنس ہیں
وہ خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ کہنا, کیونکہ پرابلمس تو ان گنت ہیں, ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے. یہ فارمولا ہے بیسیکلی, کمپوزیشن میں کام کر رہے ہیں سارے ایموشن. بالکل, ایک ٹریگر ہوگا کہیں پر بھی تو دوسرے بھی بالکل امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو ایموشنل امبیلنس ہے یہ کتنا زیادہ ہماری فزیکل ہیلتھ پہ متاثر ہوتا ہے؟ ناصرہ آپ سے پوچھتی ہوں. بہت زیادہ, مطلب اس بارے میں بہت ساری ریسرچز بھی آ چکی ہیں کہ جو ایموشنل امبیلنس ہے وہی ہمیں ہیلتھ بھی ہماری کافی حد تک خراب کر دیتی ہے. اس بارے میں بھی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اس بارے میں کہ بہت ساری کہاوتیں ہیں جن کو ہم عام استعمال کرتے ہیں, جیسے دل پہ پتھر رکھ لیا. تو وہ ایسا ہی ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھی ایک ایموشن ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہاں آپ نے سچ میں پتھر اٹھایا اور اس کو رکھ دیا, لیکن اس کو آپ انرجیٹک اگر آپ کہیں تو یقیناً آپ نے ایسا ہی کیا ہے. اور آپ خود تصور کر لیں کہ دل بیچارہ کیا کرے گا اگر آپ اس پہ ہم تو کرتے ہیں, اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے دل پہ پتھر رکھیں اور کوئی بات نہیں. بالکل, تو کیا مطلب نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر آپ ایک دل اتنا نازک ہے, اگر آپ ہم اس کو میڈیکلی بھی لیں تو بہت سارے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دل کے اوپر پتھر رکھیں تو کیا ہوگا اس کا. اور ایسے ہی ہوتا ہے بیسیکلی, دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور بیسیکلی اگر ہم ایموشنل بھی دیکھیں اس کو تو ایسے ہی ہوتا ہے. وہ لوگ جب جس ٹائم آپ کو کہا جاتا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ لو اس بات پہ, تو آپ کا لٹرلی دم گھٹ رہا ہوتا ہے اور آپ اتنا تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہو. باقی یہ کہ قدرت نے نظام ایسے بنایا ہے کہ انسان اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا, لیکن یہ جو ہارٹ اٹیکس کی ہماری اتنی بڑھ گئی ہے ریشو, بالکل, تو یہ کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی کوئی وجوہات ہے نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر آہستہ گھلتے رہتے ہیں. یہ ہمیں جینے کا طرز سکھایا جاتا ہے. بالکل, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جینا ہے تو پھر کھل کے جینا. بالکل, دل کو دھڑکنے دو, کیونکہ وہ دھڑکنے کے لیے بنا ہے نا, وہ پتھر رکھنے کے لیے تو نہیں بنا. تو اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ لو, تو آپ میں بھی ان کے دور میں اور انہوں نے یہی سیکھا ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی جو بلیفس ہیں, اولڈ بلیفس جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو ہم لے کر آگے چلیں. یہ آپ پہ اپ ٹو یو ہے کہ آپ اس چیز کو لے کر آگے. دیکھیے, بہت سارے ہمارے والدین کی پرانی بہت خوبصورت باتیں ہیں جن کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے باعزت طور پہ, لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف اس دور کے مطابق ہی بہترین تھیں, لیکن وہ آگے اب استعمال میں نہیں آ سکتی اس طرح سے. تو آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں. دیکھیے, بہت سارا پرانا فرنیچر ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کا, اس کو ہم کیا کرتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتا ہے, ہم اس کو بالکل, اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہیریٹیج ہے نا, لیکن اس کو ہم نے پھر بھی جا کر کیا کسی طریقے سے دوبارہ. تو اسی طرح ہے ہمارے بزرگوں کی بہت ساری باتیں ہیں جو بہت ڈیپ اور بہت خوبصورت ہیں, جن کو لیکن ہم اگر آج کانشیسلی کریں تو اس کو ہم وہ لے کر آگے چل سکتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو بحال رکھ سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از وہ باتیں جو ہیں ان کو ہم اسی طرح لے کر آگے چلیں. اچھا ناصرہ, آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بہت سارے لوگ ہمارا یہ پروگرام اس وقت سن رہے ہیں, فوری طور پر ان کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آنی چاہیے جن سے ان کو لگے کہ یہ پروگرام سن کر بہتری آئی ہے, یا پہلا قدم ہوگا؟ چلیں لیٹس اسٹارٹ, لیٹس بگن. پہلا قدم تو یہ ہے کہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سوچو اس بارے میں, لیکن سوچنا جس ٹائم پہ آپ جذباتی ہوتے ہیں, ایموشنز کے اندر ہوتے ہیں, اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ ایموشن حاوی ہوا ہوتا ہے اس ٹائم پہ. لیکن سب سے مین بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ضرور تھوڑا سا وقت نکال کے اس اگر کوئی سچویشن ہے جس میں آپ بہت جذباتی رہے ہیں, چاہے وہ محبت کی بھی سچویشن ہے, ہم ہمیشہ نیگیٹو ایموشنز کو لے کے چلتے ہیں کہ ہاں غصہ آ گیا تو اس میں ایسے ہو گیا اور اس کا نقصان ہو گیا, لیکن خاص طور پہ اس معاشرے میں محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان بہت سارے وعدہ جات کر جاتا ہے. بالکل ایسے بہت سارے وعدے کر دیتا ہے جس میں بعد میں وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو اس جذبے میں کہہ دیا بھائی. اس لحاظ سے سب سے مین بات یہ ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا آپ ٹائم, تھوڑا سا بھی نہیں کیونکہ اتنے سارے تھاٹس ہوتے ہیں, خیالات اتنے سارے ہیں, وہ لمحوں کی بات ہے, وہ چلتے رہتے ہیں. آپ اس بارے میں سوچیں کہ اس وقت کیا کچھ ہوا تھا, اور اگر آپ اس ایک تصویر ہے نا, اگر آپ اس کو دور سے دیکھتے ہیں, قریب سے دیکھتے ہیں, تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں نظر آتی ہیں. تو آپ اس کو ذرا اس سچویشن کو قریب سے دیکھیں اور اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں کہ اس وقت کیا فیلنگ تھی اور کیا ہوا تھا, اور کیا بہائنڈ دی فیلنگ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ٹریگر کیا, جس کی وجہ سے آپ نے وہ چیز اس طرح ریئیکٹ کر دیا. یہ بہت ضروری ہے, اور یہ آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ ہے.
جس کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سمیرا, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ذہن ہمارا بڑی ساری باتیں سوچتا ہے ایک دن میں, بہت ساری 60 to 70,000 تھاٹس آتے ہیں پر ڈے. اوکے. اور اس میں بھی کیا ہمیں کوچ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں بتائے کہ اس میں سے کون سی والی امپورٹنٹ ہے جس کو آپ نے وقت دینا ہے, جس کے بارے میں آپ نے فوکس کرنا ہے, سوچنا ہے, لے کے چلنا ہے, اس کو اگنور کر دینا ہے. بہت ساری تو ایسے ہی ہو جاتی ہے نا. بالکل ربیہ, بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے ایز اے ٹول ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں نا بہت سمجھنے میں, بہت ساری چیزیں دیکھنے میں, سمجھنے میں. لیکن بیسیکلی ہم نے کبھی نہیں سیکھا کہ اس کو ایز اے ٹول یوز کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں چلا رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تھاٹس آ رہے ہیں اور آپ کو کانشیسنیس بھی نہیں ہے اس بات کی, کیونکہ وہ بہت انکانشیسلی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بات وہی اویئرنیس کی آ گئی پھر, کہ جب آپ کو اویئرنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے تھاٹس ہیں جو یس, کیونکہ ایموشنس تھاٹس کے بعد آپ کا ایموشن جاگتا ہے نا. مطلب یہ ایک گیم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے, اور بیسیکلی دونوں ہی ٹول ہیں ہمارے لیے. کیونکہ جب ایز اے سول ہم یہاں پہ اس دنیا میں آتے ہیں تو یہ سب ہمیں ساتھ دے کر بھجوا دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے. آپ کو بغیر تھاٹس کے آپ نہیں یہاں پہ سروائیو کر سکتے, بغیر ایموشنس کے ہم نہیں سروائیو کر پاتے, کیونکہ ہم لوگ جانور تو نہیں ہیں. جانوروں کے بھی ایموشنس ہیں, بٹ اس طرح سے سوشلائزیشن کے لیے ہم نے ریلیشن شپ میں ہمیں ایموشنس چاہیے, ہمیں ہر قسم کے ایموشنس چاہیے ہوتے ہیں. تو ہمیں اکثر یہ بات ذہن نشین نہیں ہوتی, یا ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ ایموشنس اور تھاٹس جو ہیں وہ ہماری ہیلپ کے لیے ہیں, نہ کہ ہمارے اگینسٹ ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے تھاٹس جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ کھلی چھوٹ دے دی ان کو, کیونکہ انہیں نہیں اویئرنیس تھی اس بات کی کہ وہ کس طرح سے ان کو ڈیل کریں. تو وہ ہمارے خلاف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ایموشنس, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیا, یہ مجھے یہ ایک جذبہ, مثال کے طور پہ کئی ہیں جن کا کوئی لوڈ ون کی وفات ہو جاتی ہے, تو وہ ساری زندگی اس میں اسٹک ہو جاتے ہیں اسی ایموشن میں. تو اس وجہ سے آپ اس ایموشن کو فلو نہیں ہونے دیتے, ان کو گزرنے نہیں دیتے. تو وہ تھاٹس جو ہیں وہ آپ کو بار بار آ رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب یہ ایک پوری ایک گیم ہے جو چل رہی ہوتی ہے. تھاٹس آتے ہیں, ساتھ ہی ایموشنس آتے ہیں, اور ایموشنس اور تھاٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور ہم اکثر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھیں کہ ایموشنس اور تھاٹس جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارے فرینڈس بن سکتے ہیں اگر ہم اس بات کی ان کو تھوڑی سی ان کی تربیت کرتے. تو اب میرے ذہن میں کچھ گیمز آ گئے ہیں کہ جب ہم ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں نا, اینڈ وین وی لیٹ آور سیلف گو, تبھی ہم اچھے سے فلائی کر پاتے ہیں. جیسے کہ محبت میں وہ انسان جب بالکل, اگر ہم ریلیکٹنٹ رہتے ہیں کسی چیز میں اور ہم جاتے ہیں تو پھر ہم ویسے فلو نہیں کر پاتے اور اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. ایسے ہی جب آپ تھاٹس کی بات کر رہی تھی تب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ زندگی میں کتنے سارے ایسے لوگ آتے ہیں, اور جیسے تھاٹس آتی ہیں ایک دن میں, ایسے ہی لوگ بھی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر جانے والے کے اوپر آپ نے اگر ریئیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ کی زندگی تو اتل پتل ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہاؤ امپورٹنٹ یو پیپل آر, اور کون لوگ ہیں جن کو آپ نے امپورٹنٹ کنسیڈر کرنا ہے, کن کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے. جناب آج پروگرام میں آپ بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے آپ لوگوں سے میتھس لائف کوچ کے حوالے سے. میتھس لائف کوچ کیا ہے؟ آپ کے مینٹل, ایموشنز, ٹراما, اسپرچویلٹی کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور ان سے ریلیٹڈ جو ایشوز آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے, ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوچز موجود ہیں. سمیرا رانا اور ناصرہ رانا جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں, یہ وہ کوچز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے, کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے میں ہیلپ کریں گے آپ کی, اور آپ کو راستہ دکھائیں گے. سمیرا رانا اور ناصرہ رانا انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں 1:30 سے 2 بجے کے درمیان, اور انشاءاللہ ہم کسی ایک ایسے شخص سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے جن سے جو اسی سارے پروسیس سے گزری اور جنہوں نے اپنے آپ کو بہتر فیل کیا ان سیشنز کے بعد, کس طرح کا رزلٹ رہتا ہے اور کس طرح یہ پورے پروسیس سے وہ شخص گزرتا ہے جو کہ پرابلم سے گزر رہا ہے. تو بہت شکریہ سمیرا اینڈ ناصرہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اٹ واز لولی ٹاکنگ. مجھے لگا ہم ایسے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ بہت بیسکس ہیں, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جن کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سیویئر لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا, یہ شخص اس نے یہ بات کیسے کہہ دی, اس نے اس طرح سے کیسے ریئیکٹ کر دیا, اس نے
یہ قدم کیسے اٹھا لیا. تو کوئی ظاہری طور پر پیکیجنگ کیسے کر چکا ہے, کتنا اچھا اس نے پیکج کیا ہے اپنے آپ کو, اٹ ریئلی ڈز ناٹ میٹر. اس کے اندر کیا ہے, ان سائڈ کیا ہے اس کی, یہ جاننا ضروری ہے. اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان کے ایشوز اگر آپ ریزالو کر سکتے ہیں اور ان کو آپ کنسلٹ سے اس طرح سے ہیلپ کروا سکیں کہ ان کو کسی ایکسپرٹ سے کنیکٹ کروا سکیں, تو یہ آپ کی بہت بڑی اس سوسائٹی میں ہیلپ ہوگی. جناب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے, اللہ حافظ. کل انشاءاللہ 1:30 سے 2 کے درمیان سمیرا رانا اور ناصر ران سے ملاقات ہوگی. فی الحال اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.